बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर जो कि पिछले कई दिनों से ये खबर चल रही है, लेकिन इसमें कोई हकीकत कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन अब जो खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ये हकीकत हमेशा पहले की तरह हकीकत पर मबनी है। और ये खबर है बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये खबर है। और इसमें आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, क्या बानी पीटीआई रिहा होकर बाहर आ रहे हैं, और जो ये हुकूमत बनी है क्या ये अब डगमगाना शुरू हो गई है बनने से पहले, काबीना का हल्फ उठाने से पहले। और दूसरा, जो वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक अदालती कत्ल किया गया था, उसके हवाले से भी फैसला है, उसके ज़िम्मेदारान कौन हैं। और अब जो 45 साल जो गुजरे हैं उनको एक सज़ा सुनाई गई थी, जो कि अब तमाम जजेस ने 9 रुकनी बेंच ने ये अपनी जो है राय पेश की है। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत फ़ैसला था जिसके हवाले से ये सज़ा दी गई थी और उनको अपील का राइट नहीं दिया गया था। एक वो, और दूसरा, जबकि ये दो खबरें ये होगी, और तीसरी खबर ये है कि क्या ये हुकूमत अपने पाँव पे लड़खड़ाने लगी है और किस तरह से जो है इस हुकूमत का आने वाला वक्त मज़ीद मुश्किल और संगीन से संगीन तर होता नज़र आ रहा है। नाज़रीन, जो मैं आपसे ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ ये कोई हवाई ख़बर नहीं है, कोई इसमें झूठ और फार्म तफहीम नहीं है, ये बिल्कुल 100% ये ख़बर है। इसमें तमाम सहाफ़ियों ने भी अपनी राय दी है। हालांकि जावेद चौधरी साहब ने भी इसके ऊपर ये ख़बर उन्होंने शाया की है, और उसके बाद फिर मैंने भी राब्ते किए हैं जिन जिन लोगों से। नाज़रीन, पहले कहा जा रहा था कि खान साहब डील करेंगे, खान साहब डील करेंगे और डील करके बाहर आएंगे, और इस डील में वो यकीनन ये समझेंगे कि जी उनके साथ जो है वो जो ज़्यादती हुई है वो अपना राइट से वापस आए हैं। लेकिन अब जो खबर है, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि डील हो गई है, या डील के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो बाहर आ रहे हैं। तो मैं आपको हकीकत सामने रख देता हूँ जो चीज़ है। अभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाद में रखूँगा। सबसे पहले मैं जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं जो कि अपडेट्स आ रही हैं हमारे पास, जो कि ज़राए बता रहे हैं, वो आपके सामने मैं जो है वो रखना चाहता हूँ। इसमें है, जेल से इमरान खान ने 3 बड़े फ़ैसले कर लिए हैं। पीटीआई को अब रिलीफ मिलेगा, और शेर अफजल मरवा जैसे जो जाहरे मजाज रखने वाले लोग हैं उनके साथ पीटीआई क्या करेगी, आप सुनते जाएं आगे, उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लैरिफाई करता हूं। ये जावेद चौधरी साहब का इंकशाफ है। अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो है वो सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने जेल में 3 अहम फैसले किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि तीनों फैसले सेटलमेंट की तरफ हैं, मतलब 3 फैसले किए हैं और वो तीनों सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें पहला फैसला ये है कि इलेक्शन के बाद जब कुछ लोगों ने ये कहा कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, उन्होंने इलेक्शन हरवाया, धांधली हुई, तो उसमें अब एक चीज़ ये होगा, ये तय हो जाएगा, स्टाम्प लिख दिया जाएगा कि जी जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लेंगे। एक चीज़ ये वाज़ेह हो चुकी है। दूसरा, अब दूसरी की तरफ आ जाएं, आने वाले वक्तों में इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया जाएगा, और 2 अनासर की बात की जाएगी। मतलब इस्टेब्लिशमेंट को छोड़कर बाकी 2 अनासर की बात होगी, जिसमें जो है पीपल्स पार्टी इलेक्शन लिया जाएगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन का नाम लिया जाएगा, और 3 बाकी सियासी जमातों, मतलब ये 2 कैटेगरीज होगी, एक सियासी जमात है, दूसरा इलेक्शन कमीशन का नाम लेके, लेकिन आपने इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लेना। ये जावेद चौधरी साहब फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 3 सियासी जमातें आ जाती हैं, पीपल्स पार्टी आ जाती है, नून लीग आ जाती है, और एमक्यूएम आ जाती है। अब इनके नाम जो है वो आपने लेने हैं, इस्टेब्लिशमेंट का नाम आपने नहीं लेना। अब आगे चलें जी। आगे वो कहते हैं कि जी सोशल मीडिया पर जो फ़ौज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो बात करने वाले जो पीटीआई से मुंसलिक रहे हैं लोग, उनसे जो है वो फासला रखने का ये फ़ैसला किया गया है। और उसके बाद ये फ़ैसला जी बानी पीटीआई ने किया है। डील हुई है तो उसमें ये फ़ैसले हुए। अभी अब सुनते जाएं आगे। 5 साबिक सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान के बाहर बैठकर पीटीआई का बयानिया फैलाते रहते हैं, उनसे भी इजहार ताल्लुक़ किया जाएगा। जब खान साहब की डील फाइनल हो जाएगी, खान साहब बाहर आ जाएंगे, और ये सब जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात से वाबस्तगी रखने वाले 2 यूट्यूबर आदिल राजा और हैदर मेहदी से पहले ही ताल्लुक़ी का ऐलान कर चुकी है। आगे चलते हैं जी। जावेद चौधरी ने तीसरे फैसले के बारे में बात करते हुए कहा है कि अली अमीन गंडापुर वफाक के साथ चलेंगे। और अब आपने देखा होगा, यहाँ पे रुक जाता हूँ थोड़ा मैं, आपने देखा होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो नहीं गए, मतलब जो हल्फ बर्दारी तकरीब थी उसमें वो नहीं गए। उसकी वजह ये थी कि उसमें उन्होंने पहले माज़रत कर ली थी कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, और उसकी वजह यही है कि उनको पहले इस चीज़ का इल्म था
کہ وہاں پر پہنچنا یا وہاں پر جانا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے جہاں پہ نون لیگ کا ہو۔ اب آگے چلتے ہیں، اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک تو یہ کہ پھر ای سی سی میں بیٹھیں گے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے، اور وزیر اعظم شہباز شریف خیبر پختونخوا آئیں گے تو ان سے ملاقات کریں گے، حالانکہ یہ ہو گیا ہے، وہ پہنچ چکے ہیں، ملاقات ان سے نہیں ہوئی ہے، ان کی ملاقات صرف گورنر سے ہوئی ہے اور حاجی صاحب سے، اور اس کے علاوہ کسی سے بھی، حاجی غلام علی صاحب سے، تو اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروہ جیسے جو سخت مجاز رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ روکے گی، ان لوگوں کو روکا جائے گا کہ آپ ایسے نہ کریں، اگر نہیں رکے تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی کرے گی، یعنی کہ بانی پی ٹی اے خود کارروائی کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں سے فاصلہ رکھنے کا بھی کہا گیا ہے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مولانا فضل الرحمان کو بھی کسی بھی طریقے میں حساب نہیں دے گی، مطلب کہ اس میں کیا ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر مولانا نے کوئی بات کی تو اس میں پی ٹی آئی ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گی، حالانکہ جس طرح سے بھی صدر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں شاید ووٹ دے جے یو آئی اچکزئی صاحب کو، تو یہ بھی ہو گیا کہ ان کے ساتھ وہ نہیں بیٹھے گے، اور پھر تحریک انصاف میں جو ہے وہ اس کے بعد عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے جائیں۔ ایک تو فضل الرحمان صاحب کا آپ ساتھ نہ دیں، دوسرا جو ہے آپ اپنے لوگوں کو روکیں، جو سوشل میڈیا پہ آپ کا اینکر ہیں ان کو روکیں، اور تیسرا جو ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے لیں، آپ باقی سیاسی جماعتوں کو، اور اس کے بعد جو ہے آپ الیکشن کمیشن کو جتنا رگڑا لگا سکتے ہیں لگائیں۔ یہ جب کہنا تھا جاوید چودھری صاحب کا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے میں شارٹلی اس کو کرتا ہوں۔ یہ جاوید چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل سراسر ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتے، لیکن اس میں حقیقت کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک ہم خان صاحب کو جانتے ہیں، جہاں تک ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس ٹائم حالانکہ جیل میں موجود ہیں، اور وہ کس طرح سے سامنا کر رہے ہیں ان تمام عناصر کا، تو یہ تو بالکل حقیقت میں مبنی نہیں ہے یہ چیزیں، یہ بالکل ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کر رہے ہیں، اور خان صاحب کسی بھی ڈیل کے تحت باہر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب جس دن ڈیل کر کے باہر آئیں گے اس دن خان صاحب کی اپنی سیاست کا وہ آخری دن ہوگا، وہ خان صاحب عوام کا اعتماد ان سے اٹھ جائے گا۔ ہاں البتہ یہ تو ہوگی کہ ڈیل کرنا، ڈیل نہیں، خان صاحب اپنے رائٹ سے واپس آئیں گے، اور وہ بھی بہت جلد آنے والے ہیں۔ ملاقاتوں کا سلسلہ تو جاری ہے، ان کے ساتھ چل رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ جی ان سے ملا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوششیں چل رہی ہیں، لیکن اس ٹائم باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے بیٹھ کے بات کی جائے، خان صاحب کو ایگری کر لیا جائے، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ایگری کر لیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی خان صاحب یہ خاموش ہیں کہ کیونکہ ظاہر اب ان کی اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں، حکومت بن چکے کے پی کے میں، تو اسٹرانگ پوزیشن میں آ گئی ہے پی ٹی آئی، تو اب اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب اپنا ایک دفاع کر سکتی ہے خان صاحب کے حق میں، جو جعلی کیسز ہیں ان کے حق میں وہ اب آزادی کے طور پر لڑ سکتے ہیں، فائٹ کر سکتے ہیں عدالتوں میں جا کر، تو اس سے ریلیف ملنا وہاں سے شروع ہوگا، جو کہ آئینی اور قانونی طریقے سے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ آپ ڈیل کر کے آ جائیں، تو پھر خان صاحب بھی جو ہے ان صفوں میں ہوں گے جن صفوں میں وہ دوسروں کو کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی آگے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے کہ جی جو 2011 میں زرداری صاحب نے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں جو ہے پھر یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوا۔ آج بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ خود موجود تھے، اور جو رائے دی گئی ججز کے حوالے سے وہ یقیناً ایسی رائے تھی کہ جس میں ڈوب مرنا چاہیے ہم لوگوں کو، اس نظام میں رہتے ہوئے اگر ایک وزیر اعظم کو اس ٹائم اپیل کا رائٹ نہیں دیے گا، اور وہ بھی خود آج کے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو پریشرائز کیا گیا تھا، ان کو وہ جو ہے نا وہ جس طرح سے زبردستی فیصلے کروائے گئے تھے، تو وہ اب 44 سال میں پہلے ایسا ہوتا تھا جب کہ پاکستان سٹیبل تھا، جب پاکستان چل رہا تھا، جب یہ ہمارے ایک سٹرونگ ریلیشنز تھے، ہم ایک سٹرونگ پوزیشن میں تھے، ہماری اکانومی بہتر تھی، اس ٹائم ہماری عدلیہ کے اوپر اس طرح پریشرائز کیا جاتا تھا، تو پھر آج کی عوام کے ساتھ میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ انصاف کیسے کیا جائے گا، ہمیں انصاف کہاں پہ ملے گا، ہم لوگ کہاں جا کے دروازے کھٹکھٹائیں گے، ہم کس سے اپیل کریں گے؟ تو میرے خیال میں یہ جو فیصلے کیے گئے تھے یا جو چل رہے ہیں، اب عدلیہ کو بھی آگے کا راستہ اپنا بہتر کرنا چاہیے، دنیا میں نہیں تو کم سے کم آپ آخرت میں تو کسی کو، اللہ کو تو منہ دکھانا ہی دکھانا ہے، ہمیں چھوڑیں، ہمیں کیا ہوگا، ہمارے ساتھ زیادتیاں کر لی جائیں گے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوں گی، اٹھا لیا جائے گا، مار دیا جائے گا، ظلم کر دیا جائے گا، تشدد کریں گے، ایف آئی آرز کر دیں گے، جیلوں میں ڈال دیں گے، جو مرضی کر دیں گے، جان سے مار دیں گے، فائر مار دیں گے، اس کے بعد اللہ کو تو منہ دکھانا ہوگا آپ نے، وہ وہاں پہ آپ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ انصاف، عدل، اور آپ کو ایک سیٹ پہ بیٹھنے کا رائٹ یہی بنتا ہے کہ آپ حقیقت سے اور اپنے ایک بہتر طریقے سے اس ملک میں نظام عدل کو چلائیں، نہ کہ آپ اپنے ذاتی مفادات، ذاتی انا اور ذاتی بنا کے فیصلوں کے اوپر جو ہے کسی کو بھی سزا کی بھینٹ چڑھا دیں۔ اب یہ غلط ہے،
اور یہ جو ہوا اس کی سزا وہ بھگتیں گے. حالانکہ جو ان کو مولوی صاحب نے جن سے سزا دی تھی وہ خود بھی اب آج اس عدل میں موجود ہے, اس نظام عدل میں موجود ہے جہاں سب اکٹھے ہوں گے, اور جہاں جس کا فیصلہ اٹل ہے اس کا فیصلہ انصاف کے اوپر کوئی نہیں ٹال سکتا, وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہیں, وہاں پہ یہ فیصلے ہوں گے. تو آج کے ججز کو, آج کی عدلیہ کو, آج کے وکلا کو, آج کے سیاستدانوں کو, آج کے حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اس ملک کو چلانا ہے. خدا را اس ملک کے لیے رول آف لا کو واقعی ہی جو ہے وہ اناؤنس کرنا چاہیے, رول آف لا کو اس میں جو ہے وہ لگانا چاہیے پاکستان میں, اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اب دوسرا, شارٹ کرتا ہوں, ٹائم زیادہ ہے. تیسرا آ جاتے ہیں جی پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ چل رہی ہے. ابھی دیکھیں کہ مریم صاحبہ نے جب وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا تو انہوں نے بڑی تیزی دکھائی, ابھی بھی دکھا رہی ہیں کہ صفائی ہو جائے, بچوں میں جا رہی ہیں, مطلب اسکولوں کا وزٹ کر رہی ہیں, پنجاب ہیلتھ میں جا رہی ہیں. اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ کا یہ تو ہوتا ہے کہ پہلے آتے ہی آپ چیک کریں اداروں کو, آپ گھومیں, اس کے بعد بیٹھ کے آپ لیجیسی بنائیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے رمضان پیکج کو, سستے بازاروں کا بھی سمجھ نہیں آ رہے کہ سستے بازار کہاں لگ رہے, رمضان پیکج کہاں پہ دیے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے کسی طرح سے بھی عوام کو ابھی فی الحال وہ سہولیات نہیں ہے جو رمضان پیکج میں پہلے ملتی تھی. ایک تو یہ ناکامی رہی. دوسرا, اب وفاق میں چلیں جائے, شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ بڑے چوڑے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے, جو کہ اب لگ پتہ جائے گا ان کو کہ کس طرح سے اس حکومت کی, اس ملک کی معاشی صورتحال کو سنبھالنا ہے. 16 مہینوں میں پہلے بھی جو بیڑا غرق ہوا وہی کابینہ بن رہی ہے, وہی وزیر خزانہ آ رہے ہیں, وہی سارا کچھ بن رہا ہے, اور اسی طرح سے پھر اس ملک کو اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دیا, آپ چلائیں, آپ مرضی جیسے اس ملک کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ جیسے اس ملک کو چلائیں. تو میرے خیال سے ہمارا سوال کرنا بنتا ہے, IMF کے ساتھ آپ مذاکرات کریں گے, اس کی شرائط ابھی طے ہو چکی ہیں, اس کی شرائط آنی ہیں, اس کو کیسے عوام پہ امپلیمنٹ کریں گے. آپ رک جائیں, رمضان میں آپ کو جتنا ریلیف ملے گا, جس صورت میں بھی ملے گا, اس کے بعد آپ کے جو مہنگائی کے اوپر لگنے ہیں نا بم آپ کے اوپر, تو لگ پتہ جانا جو لوگ یہ شور مچا رہے ہیں کہ اس حکومت نے بڑا نکال دینا ہے عوام کو مہنگائی سے. نہیں, اللہ نہ کرے کہ پاکستان جس سچویشن میں جا رہا ہے, اس سچویشن میں ہم کسی بھی سیاستدان کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب آ جائیں گے تو وہ صحیح کر دیں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا زرداری سے بلاول صاحب آ جائیں تو صحیح کر, کوئی بھی صحیح نہیں کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک چیز کو صحیح ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ صحیح نہیں ہو رہی ہے, ہر کسی کے لیے مشکلات ہیں, تو اس میں ایک گناہ تو ہوا, دوسرا گناہ کیوں کیا گیا, مینڈیٹ کیوں چوری کیا گیا, عوام کا حق کیوں مارا گیا, عوام کے رائٹ کو کیوں چھینا گیا, عوام کو کیوں اس چیز سے جو ہے وہ دور رکھا گیا, ہم لوگوں کے رائٹس کہاں پہ ہیں, ہم نے جس کو ووٹ دیا اس تک ووٹ کیوں نہیں پہنچایا گیا. تو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ مشکلات ہیں, حالات اس طرف جا رہے ہیں جس طرف جانا نہیں چاہیے تھے. تو اینڈ کرتے ہیں اس میں, خان صاحب کی واپسی جو ہے وہ قانونی طور کے اوپر واضح ہے. خان صاحب اپنے رائٹس اور قانون کے حوالے سے, جو کہ ان کا ایک رائٹ ہے اپنا, جس طرح سے وہ آئینی طریقے سے باہر آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس باہر آنے کا. نہ وہ ڈیل کر رہے ہیں, نہ وہ آ رہے ہیں. حالانکہ بشرا بی بی خود جیل میں, ڈالا جیل منتقل کر دیا گیا ان کو. مجھے اجازت دیں, چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں, آپ کی سپورٹ کی بہت, آپ ویسے کر نہیں رہے ہیں لیکن کوئی نہیں ہے, اگر آپ نہیں کریں گے تو یقیناً ایک نہ ایک دن آپ ضرور کریں گے, کیونکہ ابھی کریں گے آپ یہ میری بات سن کے. تو مجھے اجازت نہیں, اگلے بلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.